सिंध की रोहिड़ी पहाड़ियों में, जहां से सहरा शुरू होता है, एक देवहेकल मुहाफिज वक्त को रोके खड़ा है, कोर्ट डीजी कला। जब उसकी तस्वीर देखें तो लगता है जैसे ये नाकाबिले तस्खीर है। 18वीं सदी का एक शाहकार जिसे दुश्मनों को दूर रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन असल कहानी यह है कि इसकी बुनियादों के नीचे इसके नीचे 5000 साल पुरानी एक पूरी तहजीब दफन है। और यही बात इस जगह को गैर मामूली बनाती है। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि तारीख का एक टाइम कैप्सूल है। आज हम इस किले को समझने के लिए सिर्फ तारीख की किताबें नहीं देख रहे। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प चीजें हैं। पुराने सफरनामे हैं, आसार कदीमा की रिपोर्टें हैं और एक बिल्कुल नई रिसर्च भी है जो बताती है कि आजकल वहाँ क्या मसाइल चल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि ये किला कब और किसने बनाया, बल्कि इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि एक नाकाबिले तस्खीर किले को तबाह करने के लिए क्या चीज़ दरकार होती है। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये किला वजूद में आया। तो ये बनाए क्यों गया? जाहिर है किसी बड़े खतरे के पेश नज़र। तो कहानी तालपुर ख़ानदान से शुरू होती है। ये एक बलोच कबीला था जिसने 1783 में कुल्होड़ा हुक्मरानों से सिंध की हुकूमत छीन ली थी। मीर फतेह अली खान इस इनकलाब के रहनुमा थे। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली थी। लेकिन इख्तदार में आने के फौरन बाद एक ऐसा फैसला हुआ जिसने मुस्तकबिल की तारीख पर गहरा असर डाला। मीर फतेह अली खान और उनके 3 भाइयों ने, जिन्हें तारीख में 4 यार के नाम से याद किया जाता है, सिंध की वसी रियासत को आपस में बांट लिया। खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास की रियासतें वजूद में आईं। इससे वक्ती तौर पर तो सब मुतमईन हो गए, लेकिन सिंध की मरकजी ताकत हमेशा के लिए तकसीम हो गई। यानी इत्तेहाद खत्म हो गया और हर कोई अपने अपने इलाके का मालिक बन बैठा। और यहीं से खैरपुर के हुक्मरान मीर सोहराब खान की कहानी शुरू होती है, जिन्होंने ये किला बनवाया। जी, मीर सोहराब खान एक दूर अंदेश हुक्मरान थे। उन्हें अंदाजा था कि इस तकसीम के बाद उनकी रियासत, जिसकी सरहदें जैसलमेर और अफगानिस्तान से मिलती थीं, कितनी गैर महफूज हो गई है। उन्हें एक ऐसे मजबूत दिफाई मरकज़ की ज़रूरत थी जहां से न सिर्फ सरहदों की निगरानी हो सके, बल्कि जो उनकी ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत भी बने। इसी सोच के तहत उन्होंने किलों का एक जाल बिछाया। अच्छा, तो कोट डीजी उनका वाहिद मंसूबा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सहराए थर के बीचों बीच इमामगढ़ का किला बनाया, सरहदों पर शाहगढ़ तामीर करवाया। लेकिन कोट डीजी, जिसका असल नाम किला अहमदाबाद था, वो उनका शाहकार मंसूबा था। इसकी तामीर 1785 में शुरू हुई और इसे मुकम्मल होने में 10 साल लगे। इसके मेमार का नाम भी तारीख में महफूज है, सराय मोहम्मद साले जहरी बलूच। और उसके लिए जो जगह चुनी गई वो खुद एक फौजी हिकमत अमली थी। चूने के पत्थर की एक कुदरती पहाड़ी जो जमीन से 110 फुट बुलंद थी। यहां से तो मीलों दूर तक का मंजर साफ नजर आता है। ये तो आधी जंग जीतने के बराबर था। बिल्कुल, और इस खतरे से निमटने के लिए उन्होंने सिर्फ ऊंची दीवारें नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो नफसियाती तौर पर भी दुश्मन को थका देता था। ये किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं, ये उस दौर की जंगी नफसियात का एक मुकम्मल मुताला है। यहां से बात वाकई दिलचस्प होती है। इस किले का दिफाई निज़ाम ऐसा था कि इसे फतह करना महज एक ख्वाब लगता था। हमारे ज़राए बताते हैं कि इसमें दाखिले के लिए दिफा की 3 परतें थीं, यानी एक के बाद एक 3 अजीम और शान दरवाजे। और मरकजी दरवाज़ा, जिसे शाही दरवाज़ा कहते हैं, वो तो कमाल का नमूना है। उस तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। आपको एक तंग और घुमावदार रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। तसव्वुर करें कि एक हमलावर फौज तोपों और हाथियों के साथ इस तंग रास्ते में दाखिल हो रही हो। वो पूरी तरह से ऊपर बैठे मुहाफिजों के निशाने पर होंगे। ना वो ठीक से लड़ सकते हैं, ना पीछे हट सकते हैं। ये एक जाल था। 1 मिनट, और खुद दरवाजे पर लगी वो कीलें। ज़राए बताते हैं कि लकड़ी के इस भारी भरकम दरवाजे पर 234 नोकीले लोहे की कीलें जड़ी हैं। ये तो दरवाज़ा नहीं, एक हथियार है। क्या ये वाकई हाथियों के हमले रोकने के लिए था? मुझे तो तसव्वुर करके ही अजीब लग रहा है। ये बिल्कुल उसी मकसद के लिए था। इस दौर में किलों के दरवाजे तोड़ने के लिए जंगी हाथियों को इस्तेमाल किया जाता था, जो अपनी पूरी ताकत से दरवाजे से टकराते थे।
یہ تیز دھار کیلیں کسی بھی ہاتھی کو ایسا کرنے سے پہلے ہی شدید زخمی کر دیتی تھیں۔ یہ ایک سادہ مگر انتہائی مؤثر ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے بعد آتی ہیں 30 فٹ اونچی دیواریں اور ان پر بنے برج۔ اور یہ برج صرف دکھاوے کے لیے نہیں تھے، ان سب کے خاص نام بھی ہیں جو ان کی اہمیت بتاتے ہیں، جیسے فتح تھل جو شاید مرکزی واچ ٹاور تھا، ایک کا نام جیسلمیر برج ہے کیونکہ اس کا رخ جیسلمیر کی طرف ہے، ایک اور شہید بادشاہ برج ہے جو کسی بزرگ کے مزار پر بنا ہے، اور ایک برج کا نام مریم تھل ہے۔ یہ دراصل مریم نامی ایک مشہور توپ کے نام پر رکھا گیا تھا جو کبھی وہاں نصب تھی۔ وہ توپ تو اب خیرپور شہر کے ایک چوک پر نمائش کے لیے رکھی ہے، لیکن اس کا نام آج بھی اس برج کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ نام ہمیں بتاتے ہیں کہ قلعے کا ہر حصہ ایک خاص فوجی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو اس پورے ڈیزائن کا اصل کمال کیا تھا؟ توپوں کا دور تو شروع ہو چکا تھا، کیا کوئی توپ ان دیواروں کو نہیں گرا سکتی تھی؟ یہی تو اس ڈیزائن کی ذہانت ہے۔ قلعے کی اونچائی اور اس کی عمودی تنگ ساخت کا مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن نیچے سے توپ کا گولہ فائر کرے تو اس کا زاویہ یا تو اتنا کم ہوگا کہ گولہ پہاڑی سے ہی ٹکرا جائے گا، یا پھر گولہ اتنی بلندی کی وجہ سے قلعے کے اوپر سے گزر جائے گا۔ دیواروں کو براہ راست نشانہ بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ اتنا مؤثر دفاعی نظام تھا کہ اس قلعے پر کبھی کسی نے سنجیدگی سے حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ یہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ تو کمال یہ ہے کہ جس قلعے کو کوئی فوج، کوئی توپ فتح نہ کر سکے، اسے آج نظر اندازی اور بے حسی فتح کر رہی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ وقت کے ساتھ اس کا استعمال بدلا۔ جب میر علی مراد نے انگریزوں سے اتحاد کر لیا تو اس قلعے کو ایک شاہی قید خانے کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن اس کی فوجی طاقت کو کبھی آزمایا نہیں گیا۔ یہ ہمیشہ اپنی ساکھ پر قائم رہا۔ تو ان دیواروں کے اندر کی دنیا کیسی تھی؟ یہ صرف ایک فوجی چوکی تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا خود کفیل شہر تھا۔ اس میں ایک شاہی رہائش گاہ تھی، میر حرم، جس کی دیواروں پر آج بھی خوبصورت فریسکو پینٹنگز کے نشانات باقی ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا تالاب تھا جو بارش کے پانی کو جمع کرتا تھا۔ ایک اسلحہ خانہ تھا جسے بارود خانوں کہتے تھے، ایک قید خانہ، زندان اور ایک چھوٹی سی عدالت بھی تھی۔ خود میر سہراب خان نے، جنہوں نے یہ قلعہ بنوایا، اپنی زندگی کے آخری سال اسی کی دیواروں کے اندر گزارے۔ لیکن اس قلعے کی کہانی صرف تالپوروں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادوں کے نیچے ایک اور کہیں زیادہ پرانی اور پراسرار کہانی دفن ہے۔ جی، اور یہ اس جگہ کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس پہاڑی کے دامن میں کھدائی کی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہیں ایک ایسی بستی کے آثار ملے جو تقریباً 3300 قبل مسیح پرانی تھی، یعنی وادی سندھ کی عظیم تہذیب موہنجو دڑو اور ہڑپا سے بھی سینکڑوں سال پرانی۔ یعنی تالپوروں نے اپنی طاقت کی علامت ایک ایسی تہذیب کی راکھ پر تعمیر کی جس کے بارے میں وہ شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل، اسے آج کوٹ ڈی جی ثقافت کہا جاتا ہے اور اسے وادی سندھ کی تہذیب کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے مٹی کے وہ مخصوص برتن ملے ہیں جن پر سادہ ہندسی ڈیزائن بنے ہیں، تانبے اور کانسی کے اوزار اور بچوں کے کھلونے، لیکن ایک بہت ہی پراسرار چیز بھی ملی ہے۔ وہ کیا؟ پوری بستی میں راکھ اور جلی ہوئی چیزوں کی ایک موٹی تہ ملی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اس شہر کو کسی بہت بڑی آگ نے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہ معمہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی دور کی دوسری بستیاں جیسے آمری، وہاں بھی اسی طرح کی آگ کے نشانات ملے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا تھا۔ کیا یہ کوئی حملہ تھا، کوئی قدرتی آفت تھی یا کوئی خانہ جنگی؟ یہ 5000 سال پرانا ایک راز ہے جو آج بھی حل طلب ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ایک قلعہ جو خود ناقابل تسخیر تھا، وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جو شاید کسی حملے میں ہی تباہ ہوئی تھی۔ تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے۔ یہی اس جگہ کی روح ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کے عروج کی نہیں بلکہ تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستان سناتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی ماضی کی شان و شوکت اور گہرے رازوں کی باتیں۔ آج اس قلعے کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سندھ میں ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز ہے۔ عام دنوں میں 600-700 اور چھٹیوں میں تو 1200 سے 1400 لوگ روزانہ اسے دیکھنے آتے ہیں۔
جی، لوگوں کی دلچسپی تو بہت ہے، لیکن ہمارے پاس جو جدید تحقیقی مقالہ ہے وہ ایک بہت ہی تشویشناک تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ مقالہ صرف قلعے کی تاریخ نہیں بتاتا، بلکہ ورثے کے انتظام پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے ماہرین، سرکاری اہلکاروں اور مقامی لوگوں سے انٹرویو کیے گئے، اور جو مسائل سامنے آئے وہ واقعی پریشان کن ہیں۔ اچھا، جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی مسئلہ انتظامی ڈھانچے کا فقدان ہے۔ اتنی اہم تاریخی جگہ کے لیے نہ تو قلعے کے اندر نہ ہی باہر کوئی مناسب دفتر موجود ہے۔ عملے کی شدید کمی ہے، گنتی کے چند ملازم ہیں جو نہ تو مناسب گائیڈ ہے، نہ محافظ، اور نہ ہی صفائی کا عملہ۔ اور ان سب کی جڑ یہ ہے کہ اس جگہ کے لیے کوئی باقاعدہ فنڈز ہی مختص نہیں ہے۔ ایک منٹ، فنڈز کیوں نہیں ہے؟ اتنے سیاح آتے ہیں، کیا کوئی داخلہ فیس نہیں ہے؟ لیکن پھر ایک مقامی با اثر خاندان جو قلعے پر اپنا کچھ تاریخی حق جتاتا ہے نے مبینہ طور پر دباؤ ڈال کر اس نظام کو ختم کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو لاکھوں روپے کما سکتی ہے، آج اپنی دیکھ بھال کے لیے 1 روپیہ بھی پیدا نہیں کرتی۔ لیکن کیا اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ شاید مقامی خاندان یہ سمجھتا ہو کہ یہ ورثہ سب کے لیے مفت ہونا چاہیے، ٹکٹ لگا کر اسے عام آدمی کی پہنچ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ممکنہ دلیل ہو سکتی ہے، اور شاید نیت اچھی بھی ہو، لیکن عملی نتیجہ تباہ کن ہے۔ جب کسی جگہ سے آمدنی نہیں ہوتی تو حکومت بھی اس کی دیکھ بھال میں دلچسپی کھو دیتی ہے۔ بغیر فنڈز کے نہ آپ مرمت کر سکتے ہیں، نہ عملہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ ورثے کو سب کے لیے کھلا رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تباہی کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سہولیات کا بھی برا حال ہے؟ بہت برا۔ ہزاروں سیاحوں کے لیے کوئی مناسب پارکنگ نہیں، بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں، انٹرنیٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اتنی بڑی سیاحتی جگہ کے قریب کوئی معیاری ریسٹوراں یا ہوٹل تک نہیں۔ ستم ظریفی دیکھیں، قلعے کے اندر اس تاریخی ماحول میں ایک ٹک شاپ بنا دی گئی ہے جہاں چپس اور کولڈ ڈرنکس بکتی ہیں۔ یہ ورثے کی توہین ہے۔ اور سیکیورٹی کا کیا حال ہے؟ اتنی قیمتی جگہ ہے۔ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے نہیں، کوئی مناسب حفاظتی گارڈ نہیں۔ قلعے کی طرف جانے والی سڑک کی حالت انتہائی خراب ہے، اور اس پر جگہ جگہ تجاوزات قائم ہو چکی ہیں، جس سے وہاں تک پہنچنا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو جس قلعے تک پہنچنا کبھی دشمن کے لیے ناممکن تھا، آج وہاں سیاحوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس تحقیق میں ان مسائل کا کوئی حل بھی تجویز کیا گیا ہے؟ حل بہت عملی اور سیدھے سادے ہیں۔ سب سے پہلے داخلہ فیس کو فوری طور پر بحال کیا جائے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شفاف طریقے سے قلعے پر ہی خرچ کیا جائے۔ ایک مناسب انتظامی دفتر بنایا جائے، مزید عملہ بھرتی کیا جائے، خاص طور پر تربیت یافتہ گائیڈز جو لوگوں کو اس کی اصل تاریخ بتا سکیں۔ سڑکوں کو بہتر بنا کر تجاوزات ختم کی جائیں، اور سب سے اہم، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوٹل اور ریسٹوران جیسی سہولیات قائم کی جائیں۔ اس سے نہ صرف سیاحیوں کو آسانی ہوگی، بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ تو ہم نے تالپور خاندان کے عروج اور ایک ناقابل تسخیر قلعے کی تعمیر سے سفر شروع کیا، اور آج ورثے کے تحفظ کے ان پیچیدہ چیلنجز پر آ کر رکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک فوجی شاہکار ایک ایسی تہذیب کی باقیات پر کھڑا کیا گیا جو خود 5000 سال پرانی ہے۔ اور ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تحقیقی مقالے میں ایک بہت ہی خطرناک بات کا ذکر ہے۔ 2022 کی تباہ کن بارشوں سے قلعے کی ایک دیوار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو قدیم ٹیلہ قلعے کے دامن میں ہے، اس کے ارد گرد نئی تعمیرات اور آبپاشی کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں جو اس نازک آثار قدیمہ کے لیے زہر قاتل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو قلعہ صدیوں تک فوجوں، توپوں اور سلطنتوں کے زوال کا مقابلہ کر گیا، کیا وہ جدید دور کی غفلت، موسمیاتی تبدیلی اور بے لگام ترقی کا مقابلہ کر پائے گا؟ یہ لڑائی اینٹوں اور گارے کو بچانے کی نہیں ہے، یہ اس بات کا فیصلہ کرنے کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے کون سی کہانیاں اور کون سے سبق مستقبل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔